अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। प्यारे भाई, आपने ये भाई साहब की ऑडियो भेजी है। सवाल है कि किसी बीमारी के लिए कोई विर्द वजीफ़ा बताया जाता है और उस वजीफ़े या विर्द के अंदर कुरान पाक की कोई आयत ले ली जाती है और वो आयत बताई जाती है कि आप फलां बीमारी के लिए फलां आयत पढ़ें। क्या कहा जाता है? फलां बीमारी के लिए फलां आयत पढ़ें और इतनी मर्तबा पढ़ें। अब ये काम देवबंदी भी करते हैं, बरेलवी भी करते हैं और अहले हदीस भी करने लग गए हैं। और यही चीज़ें जो है वो अशरफ अली थानवी साहब से और इसी तरह दीगर देवबंदी उलमा से भी इस किस्म की चीज़ें हमें मिलती हैं कि वो जनाब मखसूस बीमारियों के लिए मखसूस आयात, मखसूस बीमारियों के लिए मखसूस सूरतें और फिर उनकी मखसूस गिनती और बाज़ दफ़ा बड़ी मखसूस किस्म की तरतीब। जैसे आप हम सब ने देखा बचपने में जब हम देवबंदी थे कि जनाब मंजिल नाम की किताब मिलती है, मुबीन नाम की एक किताब मिलती है और ताज कंपनी आज तक उन्हें छपती छपाती आ रही है, मंजिल, मुबीन वगैरह इस किस्म की। और उन किताबों के अंदर इन देवबंदी उलमा ने ये लिखा, हमारे बुजुर्गों ने ये तजर्बात किए हैं और इनको जनाब आली मुजर्रब पाया है, तो लिहाजा आप लोग भी ये करें। एक तो ये याद रख लें कि मैं मोहम्मद इकबाल सलफ़ी इस पर ये दम, वज़ाइफ, विर्द, ये बाबे हमारे अहले हदीस कहलवाने वाले हों या बाबे देवबंदी हों, बरेलवी हों, इन पर बहुत सारे जवाबात दे चुका हूँ। ताज़ा दम आपने वायस भेजी है तो मैं दोबारा लब कुशाई किए देता हूँ, वरना पहले वाली लब कुशाई काफ़ी है। भाई मेरे कहते हैं कि जनाब ये लोग दलील मांगते हैं कि आप फलां बीमारी के लिए फलां आयत, फलां सूरत, फलां तरतीब, फलां गिनती बताते हैं, तो इसकी दलील दीजिए। अब मैं ये भी सामीन और सामियात को बता दूं, और ये किताबों में भी लिखा हुआ देखा है, आज सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ आमलों के मुंह से ये सुन भी चुके हैं और इस तरह बहुत सारी बातों के अंदर। मसलन एक देवबंदी था या बरेलवी था मुकल्लिद, उस जालिम को मैंने सुना और कहीं दूर से नहीं सुना, बिल्कुल मेरे करीब एक चेयर छोड़कर वो बैठा था मेरे दोस्त हाजी अमीन साहब की दुकान पर। तो वो कहने लगा कि किसी अंग्रेज को, ये बात बहुत बड़ी भारी बात है लेकिन चूंकि बात बताना समझाना है तो इसलिए अल्लाह ताला माफ फरमाए ये कहने पर भी। वो कहता है कि किसी अंग्रेज को कब्जी थी और मैंने उसे कहा कि जनाब फलां सूरत आप पानी में घोल कर पिएं या इस फलां सूरत का उस पे दम रखें वगैरह। वो सूरत जब उसने बयान की तो नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, इंतहाई अफसोस हुआ, इंतहा दर्जे का दिल दुखा। और जो भी सुनेगा एक दफा तो बंदे का दिमाग अजीब सा हो जाता है, बंदा हैरान और परेशान सा हो जाता है कि या अल्लाह इस कदर जिहालत का इर्तिकाब। और यहां आपको मैं मजीद भी बता दूं, ये बात बयान करने से पहले आपने देखा होगा एक रिसाला छपता है अबकरी, और उस अबकरी के वो जब से रिसाला छपता था, आज भी रिसाला छपता है अबकरी का, और सोशल मीडिया पर आपको बहुत सारी वीडियोस भी मिलेंगी अबकरी की, और क्या मिलेगा, बहुत सारी पोस्टें भी तहरीरी बनी हुई मिलती हैं। तो वो अबकरी का भी यही काम है, दुनिया जहान के घड़ंतू ले आते हैं और जनाब उस घड़ंतू पर तजर्बे की मोहर लगाने की कोशिश करते हैं। उस मुकल्लिद को मैंने सुना, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, उस बदबख्त बदनसीब इंसान ने कब्ज खुलवाने के लिए जो दम पर सूरत या आयत पढ़ता था ना, वो पता है कौन सी थी? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। लेकिन अब उसको कौन समझाए? वो कहते मेरा तजर्बा है। इनसे दलील मांगो तो कहते हैं बहस करना फजूल है, इनको परे करो, इनसे बहस ही कोई नहीं करनी है। वो जालिम कब्जी खोलने के लिए जो दम उसने इजाद कर रखा था, अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ये कोई सोशल मीडिया पर मैंने नहीं देखा या फेसबुक व्हाट्सएप पर का मामला नहीं है या किसी रावी की रिवायत नहीं है, ये मेरे सामने बैठा हुआ वो मुकल्लिद बदनसीब था।
قبضی کھولنے کے لیے استغفر اللہ العظیم وہ الم نشرح لک صدرک کا استعمال کرتا تھا۔ اب یہ تجربہ ہے میرے بھائی، نعوذ باللہ، ہماری تو اماں ابا دادا نانا سب کی توبہ ان تجربات سے اور ان مجربات سے، یہ تجربہ ہے ان کا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی اس آیت میں اپنے حبیب، اپنے محبوب جناب حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کا تذکرہ کرتے ہیں، اور وہ بدبخت، آگے جو آپ نے کہنا ہے وہ خود کہہ لیجئے گا سننے والوں، وہ اسے قبضی کھولنے کے لیے استعمال کر رہا ہے یہ تجربہ اس کا۔ اب بتاؤ بحث کرو گے، دلیل مانگو گے کہ نہیں مانگو گے؟ کہ جو تمہیں جس لائن پہ لگا دے اسی لائن پہ لگ جاؤ گے؟ تجربات کے نام پر کچھ تم اپنا باقی نہ چھوڑو گے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جناب، شوگر ہو گیا ہے، ہاں جی تمہیں کیا ہے؟ مجھے بلڈ پریشر ہے، او جی آپ کو کیا ہے؟ میرا حمل نہیں ٹھہرتا، مجھے اولاد نہیں ہو رہی، ہاں جی تمہارے ساتھ کیا مصیبت ہے؟ میرے ساتھ فلاں پرابلم ہے۔ اچھا جی شوگر کے لیے یہ آیت اتنی سو مرتبہ پڑھو، بلڈ پریشر کے لیے یہ آیت پڑھو، اور تمہاری کڈنی میں درد ہے، اچھا تم یہ آیت پڑھو، تمہیں اپینڈکس کا مسئلہ ہے، تمہیں معدے کا السر ہے، ہاں جی تمہارے دانت خراب ہیں، تمہیں نزلہ زکام ہے، تمہارے سر میں درد ہے، تمہاری کمر میں درد ہے، تمہارے گوڈوں گٹوں میں درد ہے۔ یار یہ کیا تجربات ہیں میرے بھائی؟ یہ کیا تجربات ہیں کہ یہ تماشا لگایا گیا ہے اور یہ تماشا ہو رہا ہے؟ اور میں باادب با ملاحظہ ہوشیار ہو کر کہتا ہوں کہ اہل حدیث جو کہے الف سے یا اے ٹو زیڈ وہ سب ہم آنکھیں بند کر کے مان لیں۔ کیا وہ معصوم عن الخطا ہو گیا ہے؟ اس پر وحی کا نزول ہو رہا ہے، وہ کیا ہے آخر؟ اگر حضرت جناب مولوی اشرف علی تھانوی کا رد ہو سکتا ہے، جناب قاسم نانوتوی کا رد ہو سکتا ہے، جناب انور شاہ کشمیری صاحب کا رد ہو سکتا ہے، اور یہ کوئی عام چھولے بیچنے والے نہیں تھے، یہ بہت بڑے بڑے علماء تھے، اور ان کی محنتیں اور ان کی کارگزاریاں اور ان کی کاوشیں ہیں، انہوں نے دن رات صبح شام اندھیرا اجالا لگا دیا مدارس میں پڑھتے پڑھاتے ہوئے۔ یہ کوئی چھولے بیچنے والے نہیں تھے جیسے آج کے عامل بابے ہیں۔ جب ان حضرات کا رد ہو سکتا ہے تو کیا اہل حدیث کہلوانے پر وحی کا نزول ہوتا ہے کہ فلاں نے کہہ دیا تو سارے اس کے پیچھے دوڑ پڑو؟ یہ تجربات کے نام پر یہ ہو رہا ہے، اور پوچھو تو جناب یہ تجربہ ہے۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائی یہ ہیں ان تجربات کے حوالے سے اس نے بتایا قبضی کھولنے کے لیے اور انہوں نے مان لیا، اور اسی طرح فلاں نے فلاں چیز کے لیے بتایا یہ بیماری اس کا علاج ہے اور یہ بیماری اس کا علاج ہے، یہ اتنی سو مرتبہ، یہ اتنی سو مرتبہ۔ اور ان عامل بابوں کی اکثریت کا حال کیا ہوگا؟ وہ قرآن حدیث کو آپ نعوذ باللہ، وہ بڑوں کا کام ہے، اس کو تو چلو چھوڑ دیں، 100 روپے کی حصن المسلم نہیں لی جا سکتی کہ کم از کم آپ مریض کو یہ بتائیں کہ جاؤ دارالسلام، جاؤ دارالندلس، یا اپنے پاس 100 کی لے کر مریض کو 150 کی بیچ دو کہ یہ لو، یہ تمہاری بیماری کا حل ہے، یہ تمہارے مرض کا علاج ہے۔ اور اس کے لیے یہ تجربات ہو رہے ہیں، اور یہ آیت بیان کی جا رہی ہے اور وہ آیت بیان کی جا رہی ہے۔ اب کہا کہ دلیل جو مانگے تو اس کے ساتھ بحث ہی نہ کریں، یہ تو مصیبت کا حل نہیں ہے میرے بھائی۔ آپ سے دلیل مانگی جا رہی ہے، آپ دلیل دیں۔ جیسے آپ نے کہا کہ صحابی نے ڈسے ہوئے شخص کو دم رکھا، تو میرے بھائی وہ تو بذات خود دلیل ہے۔ وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے کہ نہ آئے، آپ نے اس پہ مہر نبوت اس کے عمل پہ لگائی کہ نہ لگائی؟ لگائی نا۔
جب نبی زندہ ہے، نبی کی مور اس عمل پہ لگ گئی ہے تو وہ تو باقاعدہ دلیل بن گیا. اور دلیل کس چیز کا نام ہوتا ہے؟ وہ باقاعدہ دلیل بن گیا. اچھا جی، میرے بھائی نے کہا کہ جناب قرآن مجید پورے کا پورا شفا ہے، تو یہی تو ہم کہتے ہیں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا قرآن الف سے لے کر یا اے ٹو زیڈ پورے کا پورا شفا ہے. آپ کو شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے، جو بھی خیر کا سوال ہے، جو بھی بھلائی آپ کو چاہیے، جس بھی بیماری کا علاج کرنا ہے، پورا قرآن شفا ہے. تو یہ نہ بتائیں کہ جناب شوگر کے لیے فلاں، فلاں کام کے لیے فلاں، فلاں کام کے لیے فلاں. بھئی جہاں سے مرضی آئے قرآن پڑھو. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحیح بخاری میں فرماتے ہیں لا تجعلوا بیوتکم مقابرا، اپنے گھروں کو قبریں مت بناؤ. ہاں جی، قبریں نہ بنائیں تو پھر کیسے ان کو آباد کریں؟ گھر میں قرآن پڑھو، گھر میں سورہ البقرہ کی تلاوت کرو. جب قرآن پڑھا جائے گا، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے گی، جو صورتیں نبی علیہ السلام نے جس وقت جس بیماری میں بتائی ہیں وہ پڑھو. ورنہ سورہ فاتحہ عام ہے، سورہ فاتحہ الف سے یا اے ٹو زیڈ عام کی عام ہے. آپ کو کوئی سی بیماری، کوئی سا بھی پرابلم ہے، سورہ فاتحہ پڑھیں اور دم رکھ دیں. اور دم کرنے کے لیے بھی میں پہلے جوابات میں بتا چکا ہوں، آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا دوست آپ کے گھر آتا ہے، وہ آپ کو دم رکھے. جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے، نبی علیہ السلام کو دم کرتے. اسی طرح جب نبی علیہ السلام بیمار ہوتے، اماں جی سید عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کو دم کرتی. تو بیوی بیمار ہو تو کون دم کرے گا؟ کوئی پنڈی، اسلام آباد، لاہور، ملتان، کراچی، شیخ پورے کا مولوی؟ میری بیوی بیمار ہو گئی ہے، میں نمازی بندہ ہوں، میرے گھر میں میری ماں بوڑھی نمازی ہے، نماز پڑھنے والی ہے، میرا باپ ہے، میرا سسر گھر موجود ہے، وہ دم رکھے تو پورا قرآن شفا ہے. اور جو دم والی سانپ بچھو ڈسنے والی حدیث بیان کی تو اس حدیث پر تو خود مہر نبوت لگ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واقعہ بیان ہو گیا اور اس پر آپ کی مہر نبوت چسپاں ہو گئی. باقی یہ بات بھی اپنی جگہ پر درست ہے کہ وہ دم جس میں شرک نہ ہو، شرک موجود نہ ہو تو وہ دم ہے، اور وہ عربی زبان کے اندر موجود ہو. اسی میں ہم کہتے ہیں کہ جو مریض ہے اس کو جہاں سے مرضی آئے قرآن پاک پڑھنا بتا دیں کہ فلاں جگہ سے آپ قرآن پاک پڑھیں، فلاں جگہ سے پڑھیں، فلاں جگہ سے پڑھیں، جہاں سے آپ کی مرضی آئے، پورا قرآن شفا ہے. ہاں جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہے وہ آپ پڑھیں. جادو ہو گیا ہے، سورہ فلق، سورہ ناس اس کا علاج ہے. دیگر جو نبی علیہ السلام سے بعد میں ترتیب ثابت ہے وہ بتائیں. صبح فجر مغرب کے بعد سورہ اخلاص فلق ناس کا پڑھنا، باقی نمازوں کے بعد پڑھنا، رات کو سوتے ہوئے پڑھنا، تسبیحات کا پڑھنا، صبح شام جنات اور عصیب سے بچنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ مکمل کا 10 مرتبہ پڑھنا، اسی طرح 100 مرتبہ پڑھنا. پوری حصن المسلم اور اذکار کارڈ بھرے ہوئے ہیں، وہ بتائیں نا پڑھنے کو. نہ میری عمر اتنی ہے، نہ میرا علم اتنا ہے، لیکن فضل ربی ہے. دین کا، دنیا کا کوئی بھی میں کہتا ہوں مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کی رہنمائی ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز سے نہ ملتی ہو. صرف دماغ کھپانا پڑتا ہے. یہ بہت آسان سی بات ہے کہ بس شوگر کے لیے یہ آیت اتنے 100 مرتبہ پڑھو، یہ بات بہت آسان ہے. لیکن سوال کا جواب بھی عینی ہی قرآن حدیث سے نکالنا مشکل کوئی نہیں ہے، لیکن دماغ تھوڑا سا ضرور کھپانا پڑتا ہے. جیسے ائمہ دین کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. ایک سوال کے جواب میں رات سے لے کر صبح ہو گئی، کھجورے کھاتے کھاتے صبح کو اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے. تھوڑا دماغ کھپانا کرتا ہے، پڑتا ہے، محنت کرتی پڑتی ہے، اور ان تجربات میں محنت کی ضرورت نہیں ہے. یہ بڑا شارٹ کٹ آسان سا بائی پاس راستہ ہے، بڑا شارٹ کٹ آسان راستہ ہے. بھائی یہ آیت بتا دیے جناب،
آپ کو شوگر ہے، آپ کو الرجی ہے، آپ کو قبضی ہے، نعوذ باللہ، یہ آیت پڑھو آپ کی قبضی دور ہو جائے گی۔ یہ آسان کام ہے، لیکن اسے سوال کا اور اس کی مصیبت کا حل قرآن و حدیث سے تلاش کر کے دینا۔ پاؤں درد کر رہے ہیں، پنڈلیاں درد کر رہی ہیں، پیٹھ درد کر رہی ہے، دماغ درد کر رہا ہے، یہ تھوڑی محنت ہے، لیکن محنت کے بعد جو بات سامنے آتی ہے نا، وہ وہی ہوتی ہے جو محمد مصطفیٰ احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہو۔ تجربے والے لوگ یہ محنت کرنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ تو ابھی تو الحمدللہ دن بدن ڈیجیٹل دنیا آ رہی ہے، ڈیجیٹل سسٹم آ رہا ہے اور آ چکا ہے، اور مزید کیا ہوگا۔ کتنا آسان ہے، اللہ بھلا کرے دارالسلام اور دارالندلس کا اور ہمارے اساتذہ کرام کا، حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ کا۔ آپ کو پوری حصن المسلم 2 گتوں کے بیچ میں دنیا کی کوئی مصیبت ایسی ہے جس کا حل نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بتائی گئی تعلیمات کے اندر موجود نہ ہو۔ اور یہ میں 100 روپے بتا رہا ہوں، نہیں تو یہ حصن المسلم پڑھی ہے جی۔ ایک ترجمہ اس کا حافظ صلاح الدین یوسف صاحب حافظہ اللہ کا بھی ہے، اور استاد محترم حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ تعالی کا بھی ہے۔ تو یہ حصن المسلم ٹوٹل اس کے پیجز ہیں جناب 216۔ ان 216 پیجز کے اندر آپ کی ساری مصیبتوں، بیماریوں، مشکلات کے متعلق دعائیں موجود ہیں، سب کی سب۔ اللہ کی حمد و ثنا، توبہ استغفار، سوتے وقت، بیدار ہوتے وقت کی دعائیں، اسی طرح جناب طہارت، آذان، نماز وغیرہ کی دعائیں، استخارہ، جنازہ، رکوع، سجدہ، صبح شام، مصائب، مشکلات، قرض، ہاں جی، اسی طرح حج عمرہ، کھانا پینا، لباس پہننا، روز مرہ کی دعائیں، کیا اس کے اندر موجود ہے؟ نہیں، سب کچھ تو موجود ہے۔ تو اس لیے جب ہمارے پیار ایک چیز میں آپ کو نبی علیہ السلام کی رہنمائی موجود ہے، مجھے بتائیے پیارے نبی کی رہنمائی افضل ہے یا آپ کا تجربہ بڑا ہے؟ اسی بات پہ کچھ عقل کر لو۔ میں کہتا ہوں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، آپ کہتے ہیں میرے ابا جان کا، اہل حدیث عالم صاحب کا، بریلوی کا، دیوبندی کا تجربہ ہے۔ آپ کا تجربہ بڑا ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے، جو تربیت ہے، جو سنت ہے، جو سیرت ہے، جو حدیث ہے، جو فرمان ہے، جو رہنمائی ہے، کہ وہ بڑی ہے؟ دونوں میں درجہ کس کا بڑا ہے؟ ہر ایک یہی کہے گا کہ پیارے نبی علیہ السلام نے جو بتایا نا، وہ کوزے میں سمندر کو بند کر دیا ہے۔ ایک لفظ کے اندر ہزاروں کروڑوں دعائیں سما دی گئی ہیں، مصیبتوں کا حل بتا دیا گیا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے 2 سجدوں کے بیچ کی دعا؟ کبھی آپ نے اس دعا پہ غور کیا ہے؟ دعائے استفتاح اللہم باعث بینی، کبھی آپ نے عطایات کے اندر پڑھی گئی دعاؤں پر غور کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی دعا اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی ورفانی واہدنی وعافنی ورزقنی، یہ 2 سجدوں کے بیچ کی دعا اللہ کی قسم دنیا جہان کے خزانے لیے ہوئے ہے۔ لیکن جیسے ہمارے کھانے میں ہمارا مزاج بگڑ گیا ہے نا، ہم چاہتے ہیں وہ کھانا ہو جو ٹیسٹی ہو، اس میں آلو املی لگی ہے، اس میں بے حد سرکہ لگا ہوا ہے، اس میں جناب بنوچی اور اعلیٰ قسم کے مرچ مسالے تیز کرارے دار لگے ہوئے ہیں، کھائیں تو زبان سے اس طرح کا چسکا ہو، مزہ آئے۔ یہی حال ہمارا ہو چکا ہے۔ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی گئی تعلیمات کو ناکافی سمجھتے ہیں، اس لیے آگے سے عامل بھی ایسے ملے ہیں جو حدیث کم اور تجربے زیادہ بتاتے ہیں۔ مثلاً اب میں آپ کو 2 باتیں یہاں عرض کیے دیتا ہوں۔ میں جب نیا اہل حدیث ہوا تھا، دیوبندی سے اہل حدیث ہوا، تو ہمارے ایک اہل حدیث بزرگ تھے، فوت ہو گئے، غالباً اللہ نہ بھلوائے تو صادق سیال کوٹی صاحب تھے یا اس طرح کے کوئی اور اہل حدیث عالم۔
ان کی ایک کتاب میں میں نے ایک وظیفہ پڑھا اور میں اس وظیفے پر اہل حدیث مسجد میں عمل کرنے بیٹھ گیا۔ میں ابھی نیا نیا اہل حدیث ہوا تھا، جامعہ دعویٰ الاسلامیہ مرکز طیبہ مرید کے پڑھنے بھی نہیں گیا تھا، دیوبندیوں سے ابھی پڑھ رہا تھا اور اہل حدیث ہو گیا۔ اس اہل حدیث عالم کے وظیفے پر میں نے عمل کیا۔ وہ وظیفہ کیا تھا جناب؟ ایک بند کمرہ ہونا چاہیے، یہ ان کا تجربہ تھا۔ ایک بند کمرہ ہو، اس میں آپ ہلکی لائٹ، زیرو بلب لگا لیں رنگین قسم کا، اور ہو بھی ہلکی لائٹ۔ اپنے سامنے جناب پانی کا ایک برتن رکھ لیں۔ یہ وظیفہ کئی اہل حدیث بابوں نے بتا رکھا ہوگا، بہرحال وہ اہل حدیث عالم تھے اور انہی کی کتاب میں نے پڑھا تھا۔ پانی کا کٹورا اپنے سامنے بھر لیں، اپنی ہاتھ کی انگلیاں اس کٹورے میں رکھیں پانی کے برتن میں، اور آنکھیں بند کر کے آپ یہ وظیفہ اتنے سو مرتبہ پڑھیں۔ کیا تھا پتہ ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ یوں سمجھو کہ وہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اور سمندر اور دریاؤں کے پانی میں ہے نا، آپ تصور کرو کہ آپ پانی میں ہو اور ادھر سے اللہ سے استغفار کرو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میں نے کرنا شروع کر دیا۔ ابھی اہل حدیث ہوا تھا نا کہ اہل حدیث عالم کی بات ہے، چلو اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اچھا جی، اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ چند دن مجھے اس طرح کرتے ہوئے گزرے، تو یہ ہوا کہ وہ جو اہل حدیث، اس اہل حدیث مسجد قاضیاں والی کے متولی صاحب تھے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، قاضی عبدالقیوم صاحب۔ وہ میرے وظیفے کے وقت پر اس حجرے میں آئے اور دروازہ کھڑکایا۔ میں نے دروازہ کھولا، اندر آئے، دیکھا کہ ہلکی لائٹ جل رہی ہے، پانی کا کٹورا بیچ کمرے میں پڑا ہے۔ مجھے کہا جی حافظ جی کیا کر رہے تھے؟ کہ کرنے پہ آوے؟ میں نے اسے بتایا کہ میں تو یہ وظیفہ کر رہا تھا۔ قاضی عبدالقیوم صاحب بتانے لگے میاں یہ آیت کا پڑھنا تو درست ہے، اللہ کا وعدہ بھی ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم مومنوں بعد کے مومنوں کو بھی اسی طرح نجات دیں گے جن سے گناہ خطا ہو جائے اور وہ اللہ سے استغفار کرے، معافی مانگے، لا الہ الا انت سبحانک۔ لیکن یہ جو تم نے کام کیا ہے یہ کہاں پر ہے؟ اس کو چھوڑو، آیت کو آیت کر کے پڑھو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ ہے کوئی تقریباً آج 2018 ہے تو 20-22 سال پہلے کی بات ہے۔ آپ کو بھی میں وہی بات کہتا ہوں، ان تجربات کو چھوڑو، سیدھا سیدھا اللہ کے قرآن پر، نبی علیہ السلام کی بتائی گئی دعاؤں پہ عمل کرو، نہ کوئی رولا، نہ رفڑا، نہ جھنجھٹ۔ اب رہ گیا معاملہ کہ جناب وظیفہ اہل حدیث بابے نے بتایا ہے، دلیل تو مانگنی ہے۔ یا تو یہ کہیں کہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات بہت سے کاموں میں ہماری رہنمائی نہیں کرتی۔ جب ہم اہل حدیث ہیں، باقیوں کو تو چھوڑیں، ان کا تو بیڑا غرق ہے، ہمارا بیڑا غرق نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ؟ اور اللہ کے بندے ہو، جب اسوہ رسول موجود ہے، اسوہ حسنہ موجود ہے، تو تمہارے تجربات کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ میرا جتنا علم ہے، میں جتنا سوال کا جواب، مصیبت کا حل قرآن حدیث سے تلاش کر سکتا ہوں تو کروں نا۔ جب میرے پاس حل نہیں ہے تو دوسرے کے پاس جاؤ، تیسرے، چوتھے، پانچویں، 10ویں کے پاس جاؤ۔ میری یہ بیماری ہے، میری یہ مصیبت ہے، مجھے اس کا حل قرآن حدیث سے تلاش کر کے دو۔ آپ کو ملتا ہے حل کہ نہیں ملتا؟ لیکن اگر تجربوں پہ جائیں گے تو یہاں ڈھونکی بابوں کی برمار ہے۔ وہ ڈھونکی بابے مختلف تجربات کر رہے ہیں اور ان تجربوں کے نام پہ آج لوٹ مار کا بازار گرم ہے۔ ان تجربوں کے نام پہ آج لوٹ مار کا بازار گرم ہے۔ تو اہل حدیث علماء ہمارے سر آنکھوں پر، ہمارے سر کا تاج، ہمارے آنکھوں کا نور۔ لیکن بھائی میرے، جب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل مکمل اکمل سیرت ہمارے سامنے موجود ہے تو سوال کریں یا مصیبت کا حل پوچھیں، دلیل ضرور طلب کریں۔ میں اگر دلیل دینے سے عاجز آ جاؤں تو مجھے چھوڑ دیں، کسی اور کے پاس جائیں۔
کہ یہ دلیل نہیں پیش کر رہا سوال کے جواب پر، مصیبت کے حل پر۔ دلیل کیا ہوتی ہے؟ اللہ کا قرآن یا نبی علیہ السلام کا فرمان، صحابہ کا طریقہ۔ اگر دلیل نہیں مل رہی ہے تو یار مجھے چھوڑ دو، مجھ سے بڑے کے پاس پہنچ جاؤ، اسے چھوڑ دو، اس کے بڑے کے پاس پہنچ جاؤ۔ نہ یہاں سوال کرنے والا محنت کرتا ہے مصیبت کا حل لینے والا، نہ سوال کا جواب نہ مصیبت کا حل بتانے والا محنت کرتا ہے۔ سستا سستا ڈسپوزیبل طریقہ، ہاں جی یہ کر لو، ہاں کیوں کروں، کہاں ہے؟ بزرگوں کا تجربہ ہے، بزرگوں نے اس کو مجرب پایا ہے۔ یہ ڈسپوزیبل بڑا آسان سا طریقہ۔ اس طریقے میں نہ تو آپ کو بخاری دیکھنی پڑتی ہے، نہ مسلم بھی دیکھنی پڑتی ہے، نہ جناب آپ کو کتابوں میں سر کھپانا پڑتا ہے، نہ مکتبہ شاملہ میں سر کھپانا پڑتا ہے، نہ اتنی ساری کتابیں رکھنے کی ضرورت ہے۔ 10 روپے کا قلم، 10 روپے کی کاپی تے تجربہ شر کرتے جاؤ تے لگتے جاؤ۔ ایک دن میں 1 کروڑ مریضوں کا علاج ہوگا ان تجربوں سے۔ کیوں؟ 10 کا قلم، 10 کی کاپی۔ اور اگلا پوچھے نا مجھے میرے سر میں درد ہے اور میرے سر کا درد کا علاج مجھے اللہ کے قرآن سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بتاؤ، پھر پتہ چلے گا محنت کرنی پڑتی ہے کہ کوئی نہیں کرنی پڑتی۔ آپ کے سر کے بال ہوں یا پاؤں کے ناخن ہوں، یہ نبی علیہ السلام کے بھی تھے۔ آپ روتے ہو، ہم مرتے ہیں، روتے ہیں، جیتے ہیں، ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ہمارا پیدا ہونا ہے، ہماری شادی کرنی ہے جناب، ہمارا کاروبار کرنا ہے، ہم جو بھی کام کریں، اللہ نے ہمیں وہ نبی دیا، وہ رسول دیا کہ جس رسول کی سیرت میں ہمارے لیے ہر مسئلے کا حل، ہر مصیبت کا حل موجود ہے۔ اب میں سوالات کے جوابات میں ہم دیکھتے ہیں سر کے درد کے لیے، وہ ابھی میں نے ایک پوسٹ کا جواب دیا، سر کے درد کا شرطی علاج فلاں آیت کو اتنی مرتبہ پڑھو۔ بندہ پوچھے، بندے دا پتر، نبی علیہ السلام نے جو بتایا تو وہ کس کے لیے بتایا تھا؟ اس پر بنی اسرائیلی عمل کریں گے کہ درد کی جگہ پہ ہاتھ رکھو، یہ کہو اور یہ پڑھو، اس پہ کس نے عمل کرنا ہے؟ اب اس بے وقوف کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے سر کے درد کا کوئی علاج بتایا بھی ہے۔ اس نے ایویں ہی آیت پکڑی ایک، اتنی مرتبہ پڑھو اور سر کے درد کا شرطی علاج۔ تو یہ آیت نبی علیہ السلام کو معلوم نہیں تھی، یا تو نعوذ باللہ وہ بھول گئے تھے اور 2018 کے اس تجربے والے کو اس کا علم رہا۔ ہر مصیبت، ہر بیماری کا علاج نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے موجود ہے۔ علماء اور باباؤں کا یہ کام یہ ہے کہ اپنی زبان بند کر لینا۔ ضروری تو نہیں ہے کہ ہر مریض کا علاج ہم نہیں کرنا ہے۔ کئی ڈاکٹر ہیں وہ کہتے ہیں جاؤ میاں ہمارے پاس علاج نہیں ہے تمہارا، وہ ڈی آئی خان سے لا علاج ہو کر ملتان اور اسلام آباد پمز جا کر وہ اپنا علاج کروا لیتا ہے۔ تو ڈاکٹر بھی تو بھگا دیتے ہیں نا، مولوی بھی کہہ دے یار میرے پاس مصیبت کا حل مجھے نہیں مل رہا، آپ فلاں کے پاس چلے جاؤ۔ ضروری ہے ہر مریض کا علاج کرنا ہی ہے، تو تھوڑی محنت کرو، تھوڑا دماغ کھپاؤ، قرآن حدیث کو پڑھو، آنے والے کی مصیبت کا حل کتاب کھول کر، قرآن کھول کر، بخاری مسلم سیرت رسول کھول کر تلاش کرو۔ جب ایسا ہوگا 100 میں سے 99% تجربات دم توڑ جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔